बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज सिर्फ सियासत पर बात होगी क्योंकि मुल्की सियासी मंजरनामे में एक से ज़ायद पेशरफ्तें हो चुकी हैं। पंजाब की सियासत बिलखुसूस मरकज़ निगाह है। यहाँ पर चौधरी निसार साहब के हवाले से ख़बर है कि वो बिलाखिर तैयार हो चुकी हैं 3 बरस बाद पंजाब असम्बली का हलफ उठाने के लिए, रुकनीत के लिए। और दूसरा, जहांगीर तरीन ग्रुप साहब का मामला है, जो हुकूमत के साथ भी उनके मामला तय होते दिखाई दे रहे हैं। इत्तलात यही हैं कि मामला तय पा चुके हैं, बल्कि कुछ देर पहले तक की खबर ये है कि CM पंजाब से एक वफ़द जो है वो मिल चुका है जहांगीर तरीन साहब का। कल भी मुलाकात होगी। फिर शहबाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं इस सारी सूरत हाल में? वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ रवाबित की तरदीद कर रहे हैं। चौधरी निसार साहब से अलबत्ता इत्तला आई कि उनकी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पीर के रोज़ जब वो हलफ उठाएंगे तो उनकी मुलाकात का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। शेख रशीद साहब भी खुसूसी मिशन पर आज लाहौर शहर में थे, वज़ीर आला से भी मिले। और फिर परवेज़ इलाही साहब की भी एंट्री होती है क्योंकि वो भी एक अहम किरदार हैं। वो भी आज कुछ अपनी ही दोस्तों से मिले। वहाँ मुलाकात के बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें उन्होंने कहा कि काफ़िले की जानिब से कभी तहरीक अदम एतमाद पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं आएगी। एक बड़ा अहम जुमला उन्होंने कहा जो रिटर्न आया हमारे तक, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अपोजिशन ने पकाने के लिए कुछ इकट्ठा नहीं किया। तो सर, ये 3 से 4 मौज़ूआत हैं: चौधरी निसार अली ख़ान साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप, CM पंजाब, शेख रशीद, परवेज़ इलाही साहब और वग़ैरह वग़ैरह। हमने तो रिंग रोड का फॉलो अप पेश करना था लेकिन वो अगले हफ्ते तक उठा दिया। प्योर सियासत पे बात होगी। कुछ अर्सा पहले आपकी भी चौधरी निसार साहब से मुलाकात हुई, गालिबन 2 या 3 हफ्ते पहले। तब तक तो ये ख़बर नहीं थी कि वो हलफ उठाने को तैयार हैं। ये तस्दीक होगी कि हलफ उठा रहे हैं और क्यों उठा रहे हैं। और आपकी जो मुलाकात हुई 2-3 हफ्ते पहले, उसका मुख्तसर हवाला आप बयान करें। फिर सलमान गनी साहब भी ज्वाइन करेंगे, सैयद फ़ाद हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और लियाकत अंसारी साहब हमारे नुमाइंदा खुसूसी वो भी ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। देखिए, मुलाकात तो हुई थी उस दिन जब हम आर्मी चीफ से मिलने के लिए रमज़ान मुबारक में इस्लामाबाद गए थे या पिंडी गए थे। तो उस वक्त चौधरी निसार अली साहब से भी मुलाकात हुई और वो मुलाकात ऐसे हुई कि सलीम साफ़ी साहब के यहाँ ताज़ियत के लिए मैं हाज़िर हुआ और चौधरी निसार अली साहब भी वहाँ तशरीफ़ ले आए। तो मेजर आमिर साहब भी मौजूद थे और ज़ाहिर है कि फिर कुछ तबादला ख्याल सियासत का भी हुआ। तो मगर उस वक्त तक ये वाज़ेह नहीं था कि वो हलफ उठाएंगे। लेकिन अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि वो सोमवार को हलफ उठा लेंगे। देखिए, चौधरी निसार अली साहब से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। 1985 की असम्बली, इसीलिए मैंने पहला मौजू आज रखा ही चौधरी निसार साहब है। 1985 की असम्बली में वो पहली बार मुंतखब होकर आए कौमी असम्बली के रुकन। और उस वक़्त उनकी भी उठती जवानी थी। और फिर आज़ाद ग्रुप जो बना उसमें वो शामिल हुए। उनकी तकरीरें बड़ी ज़ोरदार तकरीर सही है। और फिर मुस्लिम लीग नून में उन्होंने अपना किरदार अदा किया, IGI में किरदार अदा किया, बड़े अहम ओहदों पे फायज़ रहे और नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी दोस्तों में थे। बल्कि आप तो एक जुमला कहा करते थे कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। चौधरी निसार अली समझते हैं कि एन निसार अली का है, ठीक, यानी नवाज शरीफ के साथ साथ इतना उनका क्लेम है। ठीक है। तो बड़े ही वो फिर नवाज शरीफ साहब के यानी खसूसी मुआवन के तौर पर भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो रहे, पेट्रोलियम के वजीर रहे। देखिए, एक बहुत वजीर दाखिला रहे, मुसलसल यानी बहुत अहम जिम्मेदारियां संभालने के बावजूद कोई स्कैंडल उनका माली आज तक नहीं आया। कोई शख्स उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सका बदउनवानी का। ठीक हो गया। तो ये उनका कमाल है। और फिर वो एक, क्योंकि राजपूत हैं और अपनी एक शान रखते हैं, सीधी बात करने की, मुंह पे बात करने की, लगी लिपटी ना रखने की, वो साजिश करने वाले आदमी नहीं है। जब भी बात करेंगे 2 टोक करेंगे और मुंह पे करेंगे। तो अब सिर्फ हलफ उठा रहे हैं या किसी बड़े प्लान, बड़ी गेम का हिस्सा बनने जा रहे हैं? कोई तब्दीली रूनमा होने वाली है? अब तो आप समझें राय क्या है कि आप तो समझे तबलीगी जमात की इस्तिलाह में तो चिल्ला काट लिया उन्होंने। अच्छा। और अगर आप कोरोना की इस्तिलाह में लाएं तो करंटीना जो था वो कर लिया। अब
اب ان کے سامنے جو بھی آپشنز ہوں گے میرا خیال وہ ان سے استفادہ کر سکیں گے. یعنی ان کی ذات ایسی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے وہ کلاس فیلو تھے, بالکل ٹھیک, اور ان سے بڑی دوستی ہے ان کی. اور آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کو کے ساتھ وہ گئے تھے بنی گالا, جی جب وزیر اعظم تھے, چل کے خود گاڑی اور پرائم منسٹر جو تھے وہاں پہنچے اور عمران خان صاحب نے ان کا استقبال کیا تھا اور ان کو پھر میرا خیال چائے بھی پلائی تھی تھوڑی سی پرتکلف سے اپنی روایات سے ہٹ کے. اور پھر اس کے بعد ان کی سڑک بھی تعمیر ہوئی تھی بنی گالا والی. اور عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں, اور میجر عامر صاحب کے ہاں ملاقات کا بھی ایک اہتمام ہوا, لیکن چودھری صاحب نے شرکت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں جب اتنی پرانی رفاقت جو ہے اس سے بالکل یکسر ایک اس میں یو ٹرن لیتے ہوئے مجھے بڑی یعنی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے. سلمان غنی صاحب تشریف لا چکے ہیں, فہد حسین صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, اور لیاقت انصاری بھی. چودھری نثار علی جو ہے وہ ایک بھرپور کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور اب مستقبل میں ان کے لیے کیا چھپا ہوا ہے اس کا ہمیں انتظار کریں گے. کچھ محض کیے دیتا یا آپ بھی کچھ کہہ دیں. سلمان غنی صاحب جو ہے میں سلمان صاحب کی تو اب تو ہم تو اب ظاہر ہے کہ ان سے پوچھ کے چلتے ہیں. جی اب عرض یہ ہے سر کہ جو اطلاعات ہیں کہ جو آرڈیننس آیا تھا رکنیت کے حوالے سے کہ 6 ماہ کے اندر اگر آپ رکنیت حلف نہیں اٹھاتے رکنیت ختم ہو جائے گی بائی الیکشن. آیا تو اسحاق ڈار صاحب کے لیے اسحاق ڈار صاحب کے لیے. اب اطلاع یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب بالکل حلف اٹھا رہے ہیں منڈے کو, لیکن وہ حلف اٹھانے کے بعد کسی بھی بڑی گیم یا کسی بھی تبدیلی یا تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہیں. وہ حلف اٹھانے کے بعد واپس اسی سیاسی روٹین میں چلے جائیں گے جس سیاسی روٹین کا مظاہرہ انہوں نے 3 سال کیا ہے. اس بیچ البتہ ان کی کچھ ایک ملاقاتیں ضرور ہوں گی شہباز شریف صاحب سے. پھر خلوت میں چلے جائیں گے. یہ میری اطلاع. لیکن دیکھیں نا وہ شرما گئے, لجا گئے, دامن چڑھا گئے, عشق مرحبا وہ یہاں تک تو آ گئے. تو یہاں تک تو آ گئے ہیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. ٹھیک ہے. سید فہد حسین صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار, انہوں نے میں جوائن کیا. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلمان غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی. غنی صاحب سب سے پہلے تو آپ بتائیں آپ کے چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں, کیا حلف اٹھائیں گے یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ کرنے کو وہ تیار ہیں؟ دیکھیں جامی صاحب ان کی سیاسی تاریخ کیا ہے وہ تو شامی صاحب ساری بتا چکے ہیں. یہ ان کے لیے ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا. اس سے پہلے جب دنیا نیوز نے یہ خبر بریک کی تھی کہ وہ 18 تاریخ کو حلف اٹھا رہے ہیں, تو خود ان کے ہاں سے مجھے فون کر کے اس بات کی تردید کی گئی تھی. ایسا نہیں ہے؟ جی ایسا نہیں. اچھا. انہوں نے عید کے موقع پر اپنے حلقے کے لوگوں سے ایک مشاورت کی, اور جس آرڈیننس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, دیکھیں وہ آرڈیننس ان کے لیے تو نہیں آ رہا تھا, وہ جس کے لیے آ رہا تھا وہ سب کو معلوم ہے. مشکل فیصلہ تھا. مشکل فیصلہ اس لیے تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 2 قومی اسمبلی کی نشستوں سے اور 3 صوبائی کی نشستوں سے الیکشن لڑا, اور ان کی ریزرویشن تھی اپنے حلقوں کے حوالے سے کہ وہاں پر شاید ان کا رزلٹ جو ہے ڈسٹرب کیا گیا, اس لیے وہ حلف نہیں اٹھا رہے تھے. دوسری بات دیکھیں ان کے مسلم لیگ نون میں روٹس موجود ہیں, اور مجھے بھی ایک رات پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ذمہ دار ترین ذرائع نے فون کر کے کہا کہ چوئی صاحب 24 تاریخ کو حلف اٹھا رہے ہیں. چوئی صاحب نے خود انہیں بتایا تھا. اب بات یہ کہ وہ تو اسی آرڈیننس کی بنیاد پہ, دیکھیں انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں سے مشاورت کی کہ وہاں پر ضمنی الیکشن کیوں ہوگا, لیکن چودھری نثار علی خان جیسا قد کاٹ کا آدمی پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھانے کے بعد کیا رول ادا کرے گا؟ دیکھیں رول تو ان کا تب بنتا ہے جب وہ کسی پولیٹیکل فورس کا حصہ ہوں, وہ انڈیپینڈنٹ ایک ایم پی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ متحرک ہونا چاہیں تو رول ان کا ہوگا. لیکن جامی صاحب آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں آج ایک انکشاف کرنے لگا ہوں. کیجئے نا. کہ جب ان کا رزلٹ آیا تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا. میں نے کہا چوئی صاحب بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ دے کے آزماتا ہے اور بعض اوقات کچھ لے کے آزماتا ہے, تو آپ نے ڈسارٹ نہیں ہونا. اس کے بعد میں آپ کو باوثوق ذرائع سے کہتا ہوں کہ چوئی صاحب کو ایک بڑے منصب کی پنجاب میں پیشکش ہوئی, اور چوئی صاحب کا جواب یہ تھا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ان پہ پریشر تھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں یہ منصب لے لوں, چونکہ پنجاب کی تاریخ تو ایسی ہے, لیکن اس منصب کا حلف اٹھانے کے بعد جب میں وہاں پر لوٹا لوٹا کے نعرے سنوں گا تو مجھے اپنی سیاسی تاریخ پہ شرم آئے گی. اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے وہ منصب ریفیوز کر دیا تھا. فہد صاحب
چوہر نثار صاحب کا اسمبلی میں آنا، مگر یہ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف سے ان کی ایک جوڑی ہے. میں نے تو آپ کو اطلاع دی ہے کہ نہ صرف وہ رابطے میں رہے اس فیصلے سے پہلے، بلکہ پیر کے روز کی اطلاع جو ہے وہ ان کی ملاقات کے بارے میں بھی ہے. بہت سی قوالی جو ہے وہ ایک دوسرے کی سنگت میں کرتے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور اکٹھے گاڑیوں میں سفر بھی کرتے رہے پنڈی اسلام آباد کے مضافات میں. ان کی اپروچ یکساں رہی ہے، پنڈی تک کا آنا جانا رہا ہے، اور دونوں کا تعلق جو تھا کافی قلبی تعلق رہا ہے. یہ بھی کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی ذمہ داری بھی پارٹی کی طرف سے نہیں، دونوں صاحب پہ تھی. فواز صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. آپ یہ فرمائیے گا چوہر صاحب کا حلف اٹھانا، جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس کا ایسے ایمرج ہونا اچانک کچھ دنوں کے اندر اندر، پھر اپنی پاور کو شو کرنا، ساتھ میں پرویز الہی صاحب بھی منظر عام پر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن نے پکانے کے لیے ابھی تک کچھ اکٹھا نہیں کیا، اور پھر جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ معاملہ طے پانے تک کی کہانی اور شہباز شریف صاحب کی رہائی اور ان کا بھی ایکٹیو ہونا. یہ چاروں پانچوں واقعات محض اتفاق ہیں یا کسی آنے والے منظرنامے کی نشاندہی کرتی ہیں؟ شکریہ جامی صاحب. شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیے یہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو چوہر نثار صاحب والی جو خبر ہے، ایک تو سلمان غنی صاحب کی جو خبر ہوتی ہے تو اس کو آنکھیں بند کر کے مان لینا چاہیے، کیونکہ وہ شاذ و نادر ہی کبھی غلط ہوتی ہے. تو وہ اس لیے بات بالکل درست، اور میں اس کو سبسٹینشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بالکل کنفرم، آج تک کی خبر تو مجھے بھی نون لیگ کے بڑے سینئر لوگوں نے کنفرم کیا ہے کہ بہت روشن امکان ہے کہ منڈے کو وہ چوہر صاحب جو ہیں وہ اوتھ لے رہے ہیں. تو یہ سلمان غنی صاحب بالکل 100% درست بات کر رہے ہیں. اچھا، اب کیا یہ محض اتفاق ہے؟ میرے خیال میں دیکھیے کچھ جگہ تو کڑیاں ملتی ہیں. میں نے جس طرح آج لکھا بھی ہے ڈان اخبار میں اسی کا حوالہ میرا سوال کی کہ ایک پیٹرن ایسا آتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو کامن چیز ہے، یعنی جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ کا ایک دم اس طرح سامنے آنا اور اس کے باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ میں اپنے جو ترجمان ہے ان کو مقرر کرنا، شہباز صاحب کا بڑی تیزی سے جو ہے وہ متحرک ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی ایم کو واپس جوڑنا، یہ تمام تر انڈیکیشنز یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے ہر حوالے سے. لیکن کیا یہ تمام تر جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں؟ میرے خیال میں ایسا شاید نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کا ڈائریکٹلی کوئی شہباز شریف صاحب کی متحرک ہونے سے تعلق ہے، جس کا ڈائریکٹلی کوئی زلفی بخاری صاحب کی اس کی سے تعلق ہے. یہ ڈائریکٹ تعلق تو نہیں ہے، لیکن وہ یہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں ایک پیٹرن ضرور نظر آ رہا ہے کہ یک دم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ 3-4 جگہ سے دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ گورنمنٹ دباؤ میں آ رہی ہے. تو یہاں تک تو یہ پیٹرن ہے. اس سے آگے میرا خیال ہے پھر میں اور آپ تجزیہ تو کر سکتے ہیں، خبر میری یہاں پہ آ کے رک جاتی. اور جو آپ نے پی ڈی ایم کا لفظ بھی یوز کیا اور اس کے بارے میں لکھا بھی، پی ڈی ایم کے ریوائیول کی کیا حقیقت ہے، کس حد تک ہو پائے گا؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ یہ بالکل ایک پالیسی ڈیسیشن ہوا ہے جو پی ایم ایل این کے اندر، کہ خاص طور پر شہباز صاحب جب سے واپس آئے ہیں اور کرسی صدارت سنبھالی ہے، کہ پی ٹی ایم کو کسی طریقے سے واپس جوڑا جائے. اور اس جماعت کے اندر کچھ حد تک یہ بات ہوئی ہے کہ وہ جس طریقے سے ہم نے پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس دیا وہ شاید درست نہیں تھا. تو اب شہباز صاحب کی طرف سے یہ باقاعدہ ایک انیشیٹو ہو رہا ہے. منڈے کو دوپہر کو 12 بجے جو شہباز صاحب کا ریزیڈنس ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا، وہاں پہ ایک لنچ کا اہتمام کیا گیا ہے. اس میں تمام لوگوں کو مدعو کیا گیا. لنچ ہے، ابھی تک تو لنچ ہے، لنچ نہیں ہے، یہ عشائیہ ہے. چلیے کھانا تو ہے نا، ڈنر کر لیں سر، لنچ کر لیں، ڈنر کر لیں. مقصد تو کھانا ہے ہی نہیں، مقصد کچھ اور ہے. جی بات پوری کیجئے سر. پلاؤ تو پکے گا نا. تو اس میں تمام لوگ جو ہیں ان کو خاص طور پہ پیپلز پارٹی والوں کو بلایا گیا ہے. بتایا یہ گیا ہے کہ ممکن ہے بلاول صاحب شاید باہر ٹریول کر رہے ہیں تو وہ نہ آ سکیں، اور زرداری صاحب جو ہیں شاید اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں آ سکیں. لیکن اگر یہ دونوں نہیں بھی آتے تو ابھی تک خبر یہ ہے کہ جو سینئر ترین لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے، راجہ پرویز اشرف ہیں اور دیگر لوگ ہیں، وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ظاہر بات ہے مقصد یہ ہے کہ بیٹھ کر کسی طریقے سے یہ بتائیے، کو ٹھیک کیا جائے. یہ بتائیں کہ عمران خان کہاں کھڑے ہیں، یعنی ان کی کتنی کمزور ہوئی ہے ان کی پوزیشن، اور کتنا دباؤ محسوس کر رہے ہیں آپ ان پر؟
शामी साहब, इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बिल्कुल है, और वो मुझे तो लगता है कि वो दबाव महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि उसकी 2-3 बड़ी बातें जो है वो वजूहात नजर आ रही हैं। पहली चीज तो ये है कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसमें आप तीनों जो मेरे से कहीं बेहतर जानते हैं कि उसकी बुनियाद पे जो 1 पेज वाली इक्वेशन है उसमें जो एक कशीदगी का आंसर आया है वो खत्म नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। उसका एक अपना दबाव जो है वो जनरेट हो रहा है बड़े दिन से। उसके ऊपर से अब ये 40, 30, 35, 40 लोगों का ग्रुप आ गया है, जिसका मकसद ये है कि अब उससे ये जाहिर हो गया है कि तरीन साहब के पास, अगर वो आपको याद होगा जनरल कियानी जब चीफ थे तो वो कहते थे कि हम अपने दुश्मन का जो है वो इंटेंशन नहीं देखते, कैपेसिटी देखते हैं, कैपेबिलिटी देखते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब के पास अगर इंटेंशन नहीं भी है कुछ करने का, कैपेबिलिटी आ गई करने की। मगर वो जो एक पेज था वो या एक पेज है उस पे उस्मान बुज़दार साहब तो कभी मौजूद नहीं रहे। बिल्कुल आप दोस्त कह रहे हैं जी, लेकिन उसमें हुआ ये है कि ये जो आपको अच्छी तरह मालूम है कि आज से चंद हफ्ते पहले जो एक बड़ी मशहूर और मारूफ मीटिंग हुई थी, वो 6 वज़रा को बुलाया गया था और उन्हें कहा गया था कि जनाब आपका जो मामलात है उनको जरा ठीक करें। तो उसमें जो सरे फहरिस्त जो जब उनको एक तरीके से यानी कि बड़े एक जिसे कहते हैं कि बिल्कुल बगैर किसी लगी लिपटी के उन्हें कहा गया था कि आपके मामला ठीक नहीं चल रहे और आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको ज़ाया कर रहे हैं। तो उसमें जो सरे फहरिस्त चीज थी वो ये कहा गया था कि जनाब पंजाब में हालात ठीक नहीं है और वहां पे आपको तब्दीली की जरूरत है। वो तब्दीली नहीं हुई। वापस जवाब दिया था कि नहीं, बुज़दार साहब ही रहेंगे, महमूद खान साहब ही रहेंगे, आजम खान साहब ही रहेंगे। उसके बाद से एक टेंशन का आंसर है और वो उसके ऊपर अब ये दीगर चीजें बिल्डअप होती जा रही हैं, तो दबाव शामी साहब बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जिससे ये दबाव कम हो या रिलीज हो किसी तरह। आजा फासब, इससे जुड़ा ही एक नुक्ता, क्या रिंग रोड वाला जो तनाज़ा सामने आया उनमें जिन किरदारों की आपसी लड़ाई का जिक्र हो रहा है, या आज ही फिर ये आप देखिए कि ये कोरोना वबा में जो IMF से कुछ रकम मिली थी उसमें बेज़ाब्तों की निशानदेही कर रहा है, ऑडिटर रिपोर्ट, हालांकि उसकी तस्दीक होना बाकी लेकिन खबरों में आ चुका, ये 2 मामलात भी इससे जुड़े हैं या ये भी इत्तफाक हैं? देखिए इत्तफाक, मैं वो जिस तरह मैं लिख रहा था कि हुकूमत को जब 2-2.5 साल हो जाते हैं पाकिस्तान में, उसके बाद इत्तफाक होने बंद हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ये एक हमारे ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मेरे ख्याल में इत्तफाक उस तरीके से तो नहीं, यानी ये तो इत्तफाक हो सकता है कि रिंग रोड का स्कैंडल भी उसी टाइम सामने आया है जब शहबाज साहब मुतारिक हुए, लेकिन रिंग रोड के स्कैंडल का सामने आना, उसको मिस हैंडल करना, उसके अंदर जो हुकूमती लोग थे, जो भी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उसको मंजर आम पे आना और हुकूमत के अंदर खाते जो आपस में लड़ाइयां हो रही हैं उसको उबल कर इस तरीके से पब्लिक में आना, ये मेरे ख्याल में महज इत्तफाक नहीं है। ये 2.5 साल के बाद जब हुकूमत थकना शुरू होती है तो इस तरह के मामलात खुद ही बखुद उबल कर सामने आना शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया फहद हुसैन साहब। अच्छा सलमान साहब, शाम साहब इजाज़त दें, लियाकत अंसारी साहब ने हमें जो पता करते हैं, लेकिन देखिए खान साहब को ये बता दिया गया था कि हालात ठीक नहीं है पंजाब में, और वो बात तो असेसमेंट तो दुरुस्त निकली, यानी हालात तो ठीक नहीं थे, खिचड़ी तो पक रही थी और अब खिचड़ी जो है सामने आ गई है। तो अब इसका मतलब यह है कि खान साहब की जो मालूमात हैं वो नाकस हैं, या उनकी नज़र अपनी पार्टी पे उतनी गहरी नहीं है जितनी होनी चाहिए। रिंग रोड के हवाले से मैं एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ। देखें, बात ये कि ये खुद प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए टेस्ट केस है, इसलिए कि इसकी हतमी मंजूरी उन्होंने दी थी और उनकी नेकनामी का सवाल है। इमरान खान साहब के हवाले से कभी किसी ने इस हवाले से बात नहीं की कि किसी तरह के बदनमानी बेज़ाब्ती के मामलात में उनका कोई रोल होगा, लेकिन हतमी मंजूरी चूँकि उन्होंने दी है, मैं समझता हूँ कि और बहुत सारी तहकीकात चलती रही हैं, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, लेकिन ये मामला ज़रूर खुलेगा। शाम साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि हम इसको, मैं और आप इसको फॉलो अप कर ही रहे हैं, ये हमने वापस जहांगीर तरीन साहब और चो निसार पे आना है, चूँकि रिंग रोड का जिक्र आपने भी कर दिया, सलमान साहब ने भी ताज़ा 3 सवाल भी, कल भी 4 सवाल उठाए थे, वो अगर आप इजाज़त दें। एक ये कि जो कमिश्नर गुलजार शाह साहब की रिपोर्ट आई रिंग रोड के ऊपर, वो रिपोर्ट ईद के 10 दिनों में उन छुट्टियों में बनी, और उस रिपोर्ट को बनाने के दौरान, ये मैं आप मालूमात की बुनियाद पर, मुसद्दिका मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ, जो उस वक्त कमिश्नर थे जिनको मुरुद इल्ज़ाम ठहराया गया, उनको नहीं बुलाया गया, उनकी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई, उनको नहीं बुलाया गया। और फिर जो 3 रुकनी कमेटी थी
اس میں ڈیسنٹنگ نوٹ انوار الحق صاحب نے لکھا, ایک اور بھی رکن کمیٹی کے تھے, ان کا ڈیسنٹنگ نوٹ بھی ہے, وہ 2 نوٹس پبلک کیوں نہیں کیے گئے. دوسرا ڈیسنٹنگ نوٹ بھی آج میں نے حاصل کر لیا, کسی اور وقت ہم شائع کریں گے. یہ سکینڈل ہے نا, یہ تو ایک جعلی سکینڈل ہے جو بنایا گیا ہے. اب اس میں اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کون لوگ وہاں سے آیا پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی تبدیلیاں ہوں. ایک اور سوال, پنجاب حکومت نے, چیف سیکرٹری نے وہ اقلیتی رپورٹ یک رکنی رپورٹ وداؤٹ دی اسٹیٹمنٹ آف دی کنسرنڈ پرسن کیوں اپروو کی, کیوں منظور کر لی, اس کے روشنی میں کیوں فیصلے کیے, اب تک 10 افراد کے ٹرانسفر یا اوسٹیوں نے بنا دیا گیا, کیوں, اصل محرکات پہ بات کیوں نہیں کی جا رہی, یہ سوال ہے سر. یہ تو اب اس تو محرکات پر تو محرکات تو پیچھا کر رہے ہیں. اب ایک بریک لیتا ہوں پھر. خان صاحب جو ہیں, عمران خان صاحب, ان کے تعاقب میں ہیں, وہ خود آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا, ان کا گھیرا جو ہے. ویسے یہ بڑی زیادتی تھی کہ رپورٹ میں کچھ لوگوں کے نام تو ڈال دیے گئے, کچھ لوگوں کے نام چھپا لیے گئے, ہے ہی نہیں. اچھا, چوہے نثار صاحب پہ اور جہانگیر ترین صاحب پہ واپس آتے ہیں. لیاقت انصاری صاحب, آپ سے ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم چوہے نثار صاحب کا ذکر کر رہے تھے اور اب بات کرتے ہیں جہانگیر ترین گروپ کی. ہماری اطلاعات یہ تھیں کل تک بھی کہ معاملات طے ہو جائیں گے, اس سے آگے فرنٹ فوٹ پہ مزید جہانگیر ترین گروپ نہیں جائے گا. یہی وجہ ہے کہ پہلا رابطہ ہوا حکومت سے اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ترین گروپ کی ملاقات ہو چکی. یہ کیسے سیٹلمنٹ ہوئی, کیا کچھ مزید ہونے جا رہا ہے, کیا یہ گروپ فعال رہے گا یا نہیں رہے گا, لیاقت انصاری صاحب سے جانتے ہیں. انصاری صاحب بتائیے گا, جہانگیر ترین گروپ اور وزیر اعلیٰ پنجاب شیخ رشید صاحب کی آمد, کیا کچھ ہوا اور کیا رپورٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں, آج کافی سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اگر دیکھا جائے تو آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے آج وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اس بات کا واضح طور پر اعلان کیا کہ وفاقی حکومت, پرائم منسٹر اور تمام لوگ جو ہیں وہ عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہیں نہیں جا رہے اور پنجاب میں کسی قسم کی عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ رہی. اس چیز کو آج پرویز لائی نے بھی انڈورس کیا اور آج ان کی ایک پارٹی کے اپنے وفد سے ملاقات ہوئی تو اس میں واضح طور پر اعلان کیا کہ ہم تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور ان کی جانب سے کسی عدم اعتماد میں حصہ جو ہے وہ کافی کی جانب سے سامنے نہیں آئے گا, بلکہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انہوں نے کچھ شکوے بھی کیے لیکن وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال انہوں نے ایک واضح پیغام دیا کہ وہ پنجاب میں کسی تبدیلی کے نہ تو خود حامی ہیں. جہانگیر ترین گروپ اور حکومت کے رابطے, اس پہ آ جائیں اب. دیکھیں, آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج اپنی سیاسی ٹیم کے ساتھ ایک اہم مشاورت کی جس میں 8 سے زائد جو ہے وہ صوبائی وزراء تھے, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ترین گروپ کو جو ہے وہ پولیٹیکلی انگیج کیا جائے گا, ان کے ساتھ سیاسی انداز سے بات چیت کی جائے گی اور ان کے تحفظات جو اگر ان کے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں تو ان کو سن کر ان کو ریزالو کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی جائے گی. جب یہ پولیٹیکل ٹیم نے جو ہے آج وزیر اعلیٰ کے ساتھ مشاورت کر کے یہ مشورہ دیا تو اس مشورے کی روشنی میں آج ترین گروپ سے رابطہ کیا گیا اور انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی دعوت دی گئی, جس کے نتیجے میں آج وزیر اعلیٰ کے جو اسپیشل کوآرڈینیٹر برائے پولیٹیکل افیئر ہیں اون چودھری, ان کے بھائی ایم پی اے امین چودھری, مشیر جو ہیں وہ سید فاقت علی گیلانی, عبدالحی دستی اور فیصل حیات جبوانہ, ان 5 رہنماؤں نے تھوڑی دیر قبل جو ہے وہ ایوان وزیر اعلیٰ میں سردار عثمان بزدار سے ملاقات کر لی ہے اور یہ طے پایا ہے کہ جو معاملات ہیں جو بات چیت سے ان کو طے کیا جائے گا اور اقوام متفقین سے چلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی 6 رکنی گروپ جو ہے وہ جہانگیر ترین نے جو ہے وہ کل کی ملاقات کے لیے بھی تشکیل دیا ہے, جس کی قیادت صوبائی وزراء جن میں نعمان لنگریال, اجمل چیمہ کریں گے اور اس میں بھی دیگر جو ہے ترین گروپ کے رہنما شامل ہیں, وہ بھی کل جو ہے وہ سردار عثمان بزدار سے ملاقات کرے گا. اسی طرح کچھ رہنماؤں نے انڈیویجولز بھی جو ہیں وہ عثمان بزدار سے ملاقاتیں کی ہیں جن میں طاہر رنتاوا اور دیگر ارکان اسمبلی شامل ہیں. تو یوں صورتحال لگتی ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنے جا رہی ہے اور پولیٹیکلی ڈیفیوز کرنے کے لیے جو ہے وہ عثمان بزدار خود میدان میں آئے ہیں اور گزشتہ 2 دن میں صرف 48 گھنٹوں میں عثمان بزدار نے ایوان وزیر اعلیٰ میں 50 ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کی ہیں اور پی ایم ہاؤس میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ ارکان اسمبلی سے بغیر وقت ہے یہ ملاقات کا مقرر کیا گیا ہے. لیاقت انصار صاحب, سر کل کی جب گروپ نیا بننے کی خبر آئی تھی تو اس کے بعد کچھ سیانے لوگوں نے ترین صاحب کو بھی اور جو وزیر اعظم عمران خان اور پنجاب کی ان کی فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو پیغام دیا تھا, ترین صاحب کے گروپ کو پیغام یہ دیا کہ آپ نے لمبا چھکا لگا لیا, تھوڑا ہولڈ کریں, اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری جانب پیغام یہ دیا کہ انہیں انگیج کیجئے, افہام و تفہیم سے معاملہ طے کریں, اس سے
پہلے کے معاملات ہاتھ سے نکل جائیں، تو اسی کا پھر آج ہمیں رزلٹ جو ہے وہ مل گیا ہے کہ ترین صاحب بھی ملاقاتوں پہ تیار ہو گئے، سی ایم صاحب اور شیخ رشید صاحب بھی مل بیٹھ کر، میں نے سنا کہ علی ظفر صاحب جو ہے نا ان کی رپورٹ بھی تیار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی رپورٹ آنے کے بعد وہ وزیر اعظم کو پیش کریں گے، معاملات سنبھالے جا سکیں، اور کوئی چینجز جو ہیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں آئیں اس کے نتیجے میں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، اب جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے نا، یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے، یعنی وزراء ہوں، ارکان اسمبلی ہوں، پارلیمانی سیکریٹری ہوں، اس طرح کھلم کھلا دن دہاڑے وہ کھڑے ہو جائیں حکومت کے سامنے اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کے سامنے۔ نہ تو یہ معاملہ ہو سکا کبھی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، نہ ہو سکا مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس جرت کی جو مثال ہے، یہ پہلی مثال ہے، اور یہ گروپ بن چکا ہے۔ نہیں، اس نے اپنے کو منوایا تو ہے نا، انہیں منوایا ہے، ان کے وجود، اور اس کا وجود جو ہے اب مٹے گا نہیں، اچھا، بس باقی بات چیت ہوتی رہے گی، دباؤ برقرار رہے گا، اور چیزیں ایک قدم آگے دو قدم پیچھے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سلمان صاحب، دو چیزیں ہیں آپ کی، ایک تو دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب سے بھی یہ بات کی گئی، ترین گروپ صاحب کے حوالے سے سوال پوچھا جب 4 سدہ گئے ہوئے تھے، ان کا جی ترین گروپ سے کوئی لینا دینے نہیں، یہ تحریک انصاف کا اندرونی معاملہ ہے۔ پھر پرویز الہی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آج آئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ترین گروپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ یعنی شہباز شریف صاحب یا پرویز الہی صاحب یہ دونوں وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں ہمارا کوئی رابطہ نہیں؟ دیکھیں جاوید صاحب، ابھی جیسے شامی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے خود کو منوایا، بات یہ کہ انہوں نے نہ صرف منوایا بلکہ گورنمنٹ کو ہلایا، اور ہلی تو ہوئی ہے۔ جہاں تک شہباز شریف صاحب کی یا چودھری پرویز الہی صاحب، دیکھیں پنجاب اسمبلی کے اندر دونوں کے من میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، کوئی عدم اعتماد کہہ نہیں رہے، لڈو پھوٹ رہے ہیں، کوئی عدم اعتماد کا آپشن ڈسکس نہیں ہو رہا۔ میں نے تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو انشورنس پالیسی ہے وہ تو عثمان بزدار ہیں، وہ تو اس پہ بہت خوش ہیں، اور جب بھی عثمان بزدار کمزور نظر آتے ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے کبھی بھی انیشیٹو نہیں لیا۔ اور اگر عمران خان صاحب کی حکومت کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ آپ دیکھیں تو وہ پنجاب گورنمنٹ ہے، اور پنجاب پاکستان۔ صاحب آج ہی کے دن کیوں وضاحتیں دے رہے ہیں پرویز الہی صاحب، کوئی رابطہ نہیں؟ دیکھیں چودھری صاحبان جب الائنسز ہوتے ہیں، شامی صاحب میرے سے زیادہ بہتر یہ بات کر سکتے ہیں، تو وہ کسی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ طے ہوئی تھی، اور بار بار ان کا اعادہ بھی کیا گیا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ چودھری صاحبان کی اپنی ریزرویشن موجود ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ان کے حوالے سے موجود ہے، بہرحال کسی نے ٹانکا لگوایا تو ٹانکا پکا لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، اب جو فیصلہ کن وار کرنے کی صلاحیت ہے نا، وہ اب چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ کس کے پاس؟ اب وہ جہانگیر ترین کے پاس، چودھری صاحب کے پاس اس سے پہلے تھی، اب معاملہ آگے نکل چکا ہے۔ جہانگیر ترین خوفناک ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو ساری ملاقاتیں ہیں، جب ایک دفعہ معاملہ اکھڑ جائے نا، یہ سائنس کا اصول ہے کہ جب ایک چیز اکھڑ جائے اپنی بنیاد سے، پھر وہ لڑکتی رہتی ہے، مرکز سے ہل جائے، پھر وہ لڑکتی رہتی ہے جب تک اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ جائے۔ اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایک باری جو شروع ہو جاوے گل پھر ہمیں مکدی نہیں۔ لیکن شامی صاحب، اب تو ان کے معاملہ طے پا رہے ہیں، اب تو ان کی سنی جا رہی ہے۔ ڈیلیگیشن آج بھی ملا ترین صاحب کا، سعید اکبر خان کا نام نہیں لیا لیاقت وہ کل ہے، کل کی اطلاع نہیں، لیکن وہ جو وفد کا نام لے رہے ہیں اس میں بھی ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام نوانی صاحب کی بات کریں۔ نوانی صاحب وہ بڑے منجے ہوئے تو ظاہر ہے کیونکہ لیڈر ہے نا شامی صاحب، تو جاتے جاتے جائیں گے نا۔ وہ یعنی ملاقاتیں شروع ہو گئیں، شیخ رشید صاحب بھی آ گئے، سب کچھ درست، جہانگیر ترین صاحب بھی کل ایک قدم پیچھے ہٹے، انہوں نے کہا شیخ رشید کی موو ہے جو آج لاہور میں ایکٹیویٹی ہوئی ہے نا گورنمنٹ کے سرکل میں، اور جو آگے پیش رفت ہوئی ہے، یہ شیخ رشید صاحب کی موو۔ ٹھیک، تو ترین صاحب بھی پیچھے ہٹے، گورنمنٹ نے بھی انہیں انگیج کیا، معاملات ان کے سنے جائیں، برسٹر صاحب کی رپورٹ بھی آ گئی، وہ پیش کر دی جائے گی۔ پھر یہ بھی ایک اتفاق کہوں گا، میرا مقصد اور نہیں ہے کہ جو جج صاحب سن رہے تھے ان کا تبادلہ بھی ہو گیا، تو یہ بات تو بن گئی ہے۔ 41 آدمیوں کا تبادلہ ہوا تو ان کا بھی ہو گیا، بات تو بن گئی ہے۔ لیکن میرے ایک دوست ہیں انڈین جرنلسٹ راجندر سرین، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے، وہ سنائے پھر بریک لیتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو اچار ہے نا، اچار، اس میں کیڑے جو ہیں باہر سے نہیں آتے، اندر سے پڑتے ہیں۔ اندر سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک لے لوں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔